जाओ, पीछे चले जाओ यार। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार, इससे मना करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस बड़े भरपूर और इंतहाई मुनज़्ज़म अजलास के साहिब सदर, गुजरांवाला डिवीज़न के सदर जनाब आबद रज़ा साहब, स्टेज पर मौजूद मरकज़ी कायदीन और मेरे सामने मौजूद MNA MPA साहबान, टिकट होल्डर साहबान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और विंग्स के तंजीमी अहदेदारान साहबान, आज हम जिस मकसद के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और उसी रोज़ 6 बजे शाम बाद नमाज मगरिब वहाँ पे मौजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स से, सपोर्टर्स से बराह रास्त और पूरी कौम से जो है वो टेलीविज़न के ज़रिए, चैनल्स के ज़रिए पूरी कौम से जो है वो ख़िताब करेंगे और पूरी कौम को जो कि इस वक्त एक बहरानी कैफियत में है, जो कि इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल में है, जो कि आम आदमी इस वक्त जो है वो मुश्किलात का शिकार है और पूरी कौम एक परेशानी में मुब्तला है, उससे मुखातब हो के वो एक उम्मीद ही नहीं दिलाएंगे, बल्कि वो एक रास्ते का तयन भी करेंगे कि जिस पे चल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला इस बहरान से निकलेगा और सुरखरू होगा। और ये पहली बार नहीं होगा। हम कौम को और उन लोगों को जो इस बात के ऊपर जो है वो तनकीद करना जो है वो शायद उन्होंने अपने पे फ़र्ज़ किया हुआ है, उनको ये बावर करवाना चाहते हैं कि ये पहली बार नहीं होगा। मियाँ नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में 90 की दहाई में 1992 में जब आया, जब इस कौम ने उसके ऊपर एतमाद का इजहार किया, तो पहली बार पाकिस्तान में इकनॉमिक रिफॉर्म्स की गई, ऐसी मुआशी इस्लाहात की गई कि पाकिस्तान जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगा और दुनिया ये कहने लगी कि पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनने की दौड़ में जो है वो शामिल हो रहा है। और पाकिस्तान में जो इस्लाहात की गई, आज जिन मुल्कों को हम बड़ी जो है वो आस और बड़ी जो है वो हसरत से देखते हैं, ये मलेशिया, ये साउथ कोरिया, वहाँ से लोग यहाँ पे आए कि पाकिस्तान में देखा जाए कि वो कौन सी इस्लाहात हैं जो पाकिस्तान में की गई हैं और पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने लगा है और एशियन टाइगर की बनने की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन उस वक्त भी एक साजिश हुई
ایک اسٹیبلشمنٹ کے گاڈ فادر نے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اور میاں نواز شریف کے خلاف سازش کی اور وہ ترقی کا سفر رکا، وہ ترقی کا سفر رکا۔ اس کے بعد 97 میں قوم نے دوبارہ مسلم لیگ اور میاں نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کیا۔ 98 میں پاکستان دوبارہ ایک بحران کا شکار ہوا، ایسا بحران کہ ہمارے دشمن نے 5 ایٹمی دھماکے کیے، انڈیا ایٹمی قوت بن گیا، اور 11 مئی کو ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد انڈیا کے وزیر داخلہ LK اڈوانی ٹی وی پہ نمودار ہوئے اور کہنے لگے کہ اب پاکستان کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، طریقہ سیکھنا چاہیے، ہم اب ایک ایٹمی قوت ہیں۔ اور پوری قوم آج جس طرح سے اپنی معاشی صورتحال پہ پریشان اور افسردہ ہے، پوری قوم اس وقت پریشان تھی کہ اب ہوگا کیا۔ ہندوستان ایٹمی قوت بن گیا ہے، پوری دنیا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ خبردار اگر پاکستان نے ایٹمی دھماکے کی۔ امریکہ کے صدر نے بل کلنٹن نے 5 بار اس وقت کے وزیر اعظم کو فون کیے کہ خبردار یہ غلطی نہ کیجیے گا، کیونکہ دنیا کو یہ منظور نہیں کہ کوئی مسلمان ملک ایٹمی قوت بن جائے۔ آپ جو چاہتے ہیں، جتنے پیسے چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، جہاں چاہیں آپ کو بھیج دیے جائیں گے، جس اکاؤنٹ میں چاہیں منتقل کر دیے جائیں گے، لیکن یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ اور پوری قوم جو ہے وہ پریشان تھی، افسردہ تھی، فکر مند تھی۔ لیکن اس وقت کے وزیر اعظم جس کا نام میاں نواز شریف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، مزید حوصلہ دے، اس نے پوری دنیا اور امریکہ کے صدر کے فون جو ہے وہ ایک طرف، انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کے 5 ٹیلی فونوں کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، اور پاکستان اس دنیا کے نقشے پہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنا۔ اور پوری قوم نے جو ہے وہ جشن منایا، اور پوری قوم، پاکستانی قوم نے، پوری مسلمان امہ نے پوری دنیا میں جو ہے پاکستان کے ایٹمی قوت بننے پہ جو ہے وہ جشن منایا مسلمانوں نے، کہ آج پاکستان اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ پورے عالم اسلام کی جو ہے وہ تحفظ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ 12 اکتوبر آ گیا، اور اگلے 12-13 سالوں میں وہ ملک جو ایٹمی قوت تھا، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کرنے والی ہیں، اور ہم بلا خوف تردید یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ان باتوں کا جواب کسی کے پاس ہے تو وہ کرے۔ یعنی ایک ایسی تنقید جس کا نہ کوئی سر نہ پیر، اور ایک ایسا الجھاؤ جس طرح سے کہ جی وہ بیانیہ اب اس سے پیچھے ہٹ گئے، اس سے آگے چلے گئے ہیں۔ بیانیہ ہمارا پاکستان مسلم لیگ کا اور میاں نواز شریف کا بیانیہ ایک ہی رہا ہے، اور وہ پاکستان کی خدمت ہے، پاکستان کے لوگوں کی خدمت ہے، پاکستان کی ترقی ہے، پاکستان کی عزت ہے۔ اس سے کبھی نہیں ہم ہٹے، اس سے کبھی ہم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہوئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس ملک میں جو ایٹمی قوت بن چکا تھا، اور 99 میں جب 12 اکتوبر آیا، اس وقت تک کبھی کسی نے نہ خودکش حملوں کا سنا تھا، نہ جو ہے وہ کسی کو لوڈ شیڈنگ کے متعلق، یعنی کسی کو نام بھی نہیں معلوم تھا۔ 99 میں ہمارے بہت سارے بزرگ یہاں پہ جو اس وقت پوری طرح سے جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھتے اور علم رکھتے ہیں کہ 99 تک اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کا اور خودکش
حملوں کا کسی کو تصور بھی نہیں تھا۔ اگلے 12-13 سال میں پھر جو ہوا کہ 2013 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اور دہشت گردی کا عالم یہ کہ لوگ کہتے تھے کہ جی دہشت گرد سوات پہنچ گئے ہیں تو بس اب اگلا قدم جو ہے اسلام آباد ہی ہے۔ اور حالت یہ تھی کہ لوگ پاکستان آنے کی بجائے دبئی بیٹھ کے کہتے تھے کہ یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ معاہدے کر لیں، ہم کراچی، لاہور یا اسلام آباد نہیں آ سکتے، ہمارے ساتھ یہاں پہ آ کے بزنس ایگریمنٹ کر لیں۔ 2013 میں قوم نے مسلم لیگ اور میاں نواز شریف کے اوپر، آپ کے اوپر میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کیا۔ اگلے 4 سال میں یہ دونوں مسئلے جن کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ اگر یہ ختم ہو جائیں تو پاکستان کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، پھر تو پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے، یہ دھماکے جو ہیں، یہ دہشت گردی ختم ہو جائے۔ 4 سالوں میں ختم ہوئی۔ کوئی اس کے اوپر ڈبیٹ کرنی چاہتا ہے، کوئی اس کے اوپر مناظرہ کرنا چاہتا ہے، کرے، بتائے کہ یہ نہیں ختم ہوئی۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوئی۔ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھنے لگا، پاکستان جو ہے وہ ٹریک پہ آ گیا، پاکستان کی شرح نمو 6.2% ہو گئی، اگلے سال کا ہدف 7.5 جو ہے وہ مقرر ہو گیا، اور اگر 7 شرح نمو ہو تو اس ملک میں پھر نہ بے روزگاری ہوتی ہے، نہ کساد بازاری ہوتی ہے، لوگوں کے کاروبار چلتے ہیں اور خوشحالی ہوتی ہے۔ یہ اگلے سال کا جو ہے وہ ٹارگٹ تھا، یہ 2017-18 کا ٹارگٹ تھا۔ اور جب پاکستان اس سٹیج پہ، اس ٹریک پہ آ گیا تو اس کے بعد پھر جو ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ آگے بڑھتے پاکستان کو، خوشحالی کی طرف قدم بڑھاتے پاکستان کو، خوشحالی کی طرف اس بڑھتی ہوئی قوم کو جو ہے وہ دوبارہ، بلکہ تیسری بار جو ہے دوبارہ جو ہے وہ بحران سے دوچار کیا گیا۔ اب اگر ہم ان کرداروں کا نام لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی وہ ان کا تو احتساب کا ایجنڈا جو ہے وہ دوبارہ سے آ گیا ہے۔ 18 ستمبر کو جب فلیٹیز ہوٹل میں میاں نواز شریف صاحب نے آپ سے، پورے پنجاب کے لوگوں سے گفتگو کی تو وہ ہمارا ان کیمرہ اجلاس تھا، ہم نے میڈیا کو اس میں مدعو نہیں کیا تھا، ہم ایک فیملی کے طور پہ بیٹھے تھے اور ہم نے وہاں پہ اپنی ہر بات کی، اپنی تنقید بھی کی، تعریف بھی کی، اور اس میں میاں نواز شریف نے جن کرداروں کا نام لیا، کیا وہ کردار جو ہیں وہ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو ڈی ٹریک کیا؟ اگر وہ ڈی ٹریک نہ کرتے تو کیا پاکستان جو ہے وہ آج ان بدترین حالات میں، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ آج ہم معاشی طور پہ بدترین حالات میں جو ہے وہ کھڑے ہیں، تو کیا پاکستان ان سے جو ہے وہ محفوظ نہ رہتا؟ تو کیا اس بات کے اوپر ہم اظہار افسوس بھی نہ کریں، ان کرداروں کو جو ہے وہ نامینیٹ بھی نہ کریں؟ میاں نواز شریف نے بات کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نہیں، آپ ان کی وہ سپیچ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، 3 مرتبہ کہا کہ انتقام لینا میرا مقصد نہیں ہے، میں انتقام کی بات نہیں کر رہا، ہم انتقام کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے، بلکہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ یہ بدبخت فتنہ جو اس ملک کے اوپر ایک سازش کے تحت مسلط کیا گیا اور جس نے پاکستان کو آگے بڑھنے سے اور ترقی کرنے سے روکا، اس فتنے کو جب قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف نے اٹھ کے یہ کہا تھا کہ ملک کے حالات معاشی طور پہ درست نہیں ہیں،
آئیں بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم اس ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر آپ کے ساتھ، بھلے آپ جس طرح سے بھی آ گئے، جس طرح سے بھی آپ کو جتوایا گیا، جس طرح سے بھی کامیاب کروایا گیا، جو بھی ظلم ہمارے اوپر جو ہے وہ کیے گئے، اس کے باوجود اس ملک کی خاطر، اب اس کے باوجود کوئی یہ کہے، کوئی یہ تبصرہ کرے، کوئی یہ انالیسس کرے کہ جی پی ایم ایل این جو ہے وہ احتساب کے ایجنڈے پہ چلے گئی ہے، وہ انتقام کے ایجنڈے پہ چلے گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سپٹمبر 2019 کی بات ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے بدترین وکٹمائزیشن کا، بدترین انتقام کا شکار تھی۔ اس کے باوجود میاں شہباز شریف نے، لیڈر آف دی اپوزیشن، نے کہا کہ آئیں بیٹھیں، اس ملک کی خاطر ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور ہم چارٹر آف اکانومی کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اٹھے، انہوں نے میاں شہباز شریف کی تائید کی، اور تائید کر کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ پاگل انسان جس کا ایجنڈا سوائے افراتفری اور انارکی کے کچھ کوئی تھا نہیں، یہ اٹھا، اس نے کہا تمہاری، میں تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم میرے ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہے ہو، میں نے تو تم سب کو جیلوں میں ڈالنا ہے، میں تو جو ہے وہ، میں تو کسی کے ساتھ بیٹھنا تو دور کی بات ہے، میں آپ سب کو جو ہے وہ جیلوں میں بند کروں گا۔ یہ اس آدمی کا رویہ تھا۔ کیا یہ قوم کو معلوم نہیں ہے کہ پونے 4 سال میں پارلیمانی جمہوری سسٹم میں، یہ میرے سارے پارلیمنٹیرین میرے دوست، میرے بھائی بیٹھے ہیں، صوبائی بھی اور قومی بھی، کیا پارلیمانی ڈیموکریسی میں یا تو آپ آئین بدل دیں، یہاں پہ کوئی اور ون پارٹی سسٹم لے آئیں، یہاں کے کوئی اور سسٹم لے آئیں، دنیا میں ہیں اور سسٹم بھی، لیکن پارلیمانی جمہوری سسٹم میں کیا یہ ممکن ہے کہ اپوزیشن اور ٹریجری جو ہے، حزب اختلاف اور حزب اقتدار جو ہے وہ مل کے نہ چلیں؟ وہ تو گاڑی کے 2 پہیے ہیں، اس کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی۔ اور یہ ممکن ہے کہ پونے 4 سالوں میں لیڈر آف دی ہاؤس، حزب اقتدار کا جو سربراہ ہے، جو وزیر اعظم ہے، وہ اپوزیشن لیڈر سے ایک مرتبہ بھی فون پہ بھی بات نہ کرے، ہاتھ نہ ملائے، ملنے سے گریز کرے۔ پلوامہ کے اوپر حملہ ہوا انڈیا کا، آرمی چیف کی طرف سے کہا گیا کہ جی تمام پارٹیز کے لوگ آئیں، حالات بڑے خراب ہیں، جو انڈیا ہے وہ ہمارے اوپر میزائل حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے، میزائل حملہ کرنا چاہتا ہے۔ کل سے ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ فون کر رہا ہے، تو مودی جو ہے وہ آگے سے فون نہیں لے رہا۔ حالات بڑے خراب ہیں، کوئی پتہ نہیں آج رات کیا ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں پوری قوم کو بریف کریں، پوری قوم کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں، پوری قوم کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں۔ تمام پارٹیز کے جو ہے وہ سینئر لوگ آئیں، ہم ان کو بریفنگ دینا چاہتے ہیں۔ تمام پارٹیز کے سینئر لوگ، ہر پارٹی سے 5-10 لوگ جو ہے وہ چلے گئے۔ قومی اسمبلی کا جو ہال ہے وہاں پہ سارے جا کے بیٹھ گئے، سامنے 3 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ایک کے اوپر جو ہے وہ چیئرمین سینٹ بیٹھا ہے، ایک کے اوپر اسپیکر صاحب بیٹھا ہے، درمیان والی کرسی خالی ہے اور انتظار ہو رہا ہے۔ آپ یقین کریں 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ انتظار ہوتا رہا۔ ساتھ والے کمرے میں وزیر اعظم موجود تھا، اور وہاں کے جو اطلاع دینے والے یا وہاں پہ صحافی موجود تھے، آرمی چیف اور ڈی جی ISPR جنرل آصف غفور، وہ 1.5-2 گھنٹے اس کی منتیں کرتے رہے کہ جی چلیں جا کے آپ صدارت کریں، ہم بریف کریں پوری تمام جماعتوں کو، پوری قوم کو۔ تو اس نے کہا میں اگر وہاں پہ گیا تو مجھے تو ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، میں تو ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا۔
یہ ہے وہ نفرت، تکبر، رونیت کہ جس کا وہ شکار ہوا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں جی اگر ان کو حصہ نہ لینے دیا گیا تو یہ تو ناانصافی ہوگی۔ بھئی ایک آدمی جو ہے وہ جرم کرے، وہ ملک کی دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہو، وہ ہمارے ہیروز کیپٹن کرنل شیر خان جیسے لوگ جن کو شہادت کے بعد انڈین جنرل نے کہا کہ اس جوان کی ڈیڈ باڈی نیچے لے کے آؤ، انہوں نے کہا کہ جی اس کو نیچے لانے کی کیا ضرورت ہے، وہاں پہ ہم نے اس کو سیو کر دیا ہے، جب جو ہے وہ تبادلہ ہوگا تو ہماری باڈیز ہمیں مل جائیں گی، ہم بھیج دیں گے۔ اس نے کہا جتنی بہادری سے یہ نوجوان لڑا ہے، میں اس کے جستے خاکی کو میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے مجسمے کو جو ہے وہ جو لوگ جو ہے وہ آگ لگائیں، ڈنڈے ماریں، یعنی جن لوگوں نے دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، ہمارے ہیروز کی یادگاروں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ڈنڈے اور جوتے برسائے، بے حرمتی کی، انہوں نے دفاعی ایریاز میں جا کے گھروں کو آگ لگائی۔ کیا ایک کور کمانڈر کا جو گھر ہے وہ اس کا کیمپ آفس نہیں ہوتا؟ اس کیمپ آفس میں اگر رات کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کیا اس نے پھر اپنے آفس پہنچنا ہوتا ہے؟ وہیں پہ ہر چیز ہوتی ہے، وہاں پہ حساس ترین آلات ہوتے ہیں، وہاں پہ دفاع سے متعلق تمام معلومات ہوتی ہیں۔ کیا وہاں پہ لوٹ مار نہیں ہوئی؟ وہاں پہ جو آپریٹس پڑا تھا اسے چرایا نہیں گیا، اس گھر کو جلایا نہیں گیا؟ تو کیا اس کی تفتیش جو ہے وہ اللہ دیتا تھانے دار نے کرنی ہے؟ وہ آرمی کے لوگوں نے کرنی ہے؟ اگر وہ وہاں سے چرائے گئے جو آپریٹرس ہیں، کمپیوٹرز ہیں، جو باقی چیزیں ہیں جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، اگر وہ کل کو کسی ہمسایہ دشمن ملک سے وہاں سے جو ہے وہ ان کے اوپر بات ہو رہی ہو تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ تو کیا یہ غلط ہے؟ وہاں پہ جو لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں، اگر یہ قوم ان کو پروسیکیوٹ نہیں کرے گی تو پھر تو کل کو ہر کوئی جو ہے وہ یہ کام تو پھر روز ہوا کریں گے۔ تو اس لیے جس جتھے نے، جس ٹولے نے 9 مئی بپا کیا ہے، انہیں جو ہے وہ اپنا جرم جو ہے وہ فیس کرنا ہوگا، انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، لایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو ان کا جرم ہے، کوئی بے گناہ ہے تو بری ہو جائے، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو سزا ملے گی۔ اس بنیاد کے اوپر کہ جی میں نے جو جرم کیا ہے مجھے اس لیے معاف کر دیا جائے کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کسی جگہ پہ یہ رعایت نہیں ہے کہ کیونکہ اس نے الیکشن لڑنا ہے تو لہذا جو ہے نا یہ بعد میں حساب کیا جائے، اسے اب الیکشن لڑنے دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے، اور ایسا پاکستان میں بھی نہیں ہوگا، اور ایسا ہم ہونے بھی نہیں دیں گے۔ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے انہیں یہ حساب جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اس صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرینز، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس صورتحال میں جب اس وقت ملک ہے تو ایک ہی امید ہے، بقا کا ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ اسی جماعت کو اور اسی لیڈر کو جس نے کم از کم 2 مرتبہ پہلے بھی اس ملک کو جو ہے وہ بحران سے نکالا ہے، اسے دوبارہ جو ہے وہ موقع دیا جائے، یہ قوم اس کے اوپر دوبارہ اعتماد کرے، تیسری بار اعتماد کرے، اس کو اپنا مینڈیٹ دے جس طرح سے 2013 میں دیا تھا، اور آپ اور پاکستان مسلم لیگ، یہ قوم اس کی قیادت میں
ملک کو جو کہ اس وقت جس دہانے پہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہے اسے جو ہے وہ آگے لے کے جایا جا سکے خوشحالی کی طرف. اور وہی سفر جو 28 جولائی 2017 کو رکا تھا جب فیصلہ آیا میاں نواز شریف کے خلاف، اس سفر کو ہم جو ہے وہ وہیں سے شروع کریں. لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ سفر جو ہے یہ 21 اکتوبر کو شروع ہونا ہے، اور 21 اکتوبر کو اگر آپ نے یہ سفر صحیح طریقے سے شروع نہ کیا تو پھر آپ اپنا راستہ جو ہے وہ کھوٹا کریں. اور 21 اکتوبر کو صحیح معنوں میں یہ اسی وقت جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو ٹارگٹس 18 سپٹمبر کو پارٹی کی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز صاحبہ نے، اس وقت وہاں پہ آپ بھی سب موجود تھے، ہمارے جو سینئر دوست اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، میں بھی وہاں پہ موجود تھا، بلکہ قائد محترم بھی موجود تھے. ان کی موجودگی میں وہ ٹارگٹس جو ہیں وہ دیے گئے. اس کے متعلق میری یہ گزارش ہے کہ ٹھیک ہے، کوآرڈینیٹرز بھی، میں بھی آج یہاں پہ صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو جائے، آپس میں گفتگو ہو جائے، تھوڑا اس بات کے اوپر جو ہے وہ زور ہو جائے. کوآرڈینیٹرز بھی آئیں گے، آپ کے ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس بھی میٹنگز کریں گے. لیکن ذمہ داری کا احساس جو ہے یہ جب تک آپ ذاتی طور پہ اپنی ذات پہ نہیں لیں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ بات نہیں بنے گی. اس میں آپ یقین کریں کہ ہم نے جو کیلکولیشن کی ہے اس کے مطابق وہ سفر جس کا آغاز 21 اکتوبر کو اور وہ ریسیپشن وہ استقبال جو ہم 21 اکتوبر کو کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ ٹارگٹ آپ پورا کریں تو اس سے وہ بالکل 100% جو ہے وہ صحیح اور درست جو ہے وہ ہوگا. لیکن اگر آپ اس سے بڑھ کے کریں، جس طرح سے یہاں پہ سبھی نے بات کی ہے اور عابد رضا صاحب نے بھی بات کی ہے، تو وہ جو ہے وہ آپ کی یعنی اپنی جو ہے وہ خواہش ہے، آپ کا جوش ہے، جذبہ ہے، لیکن جو ٹارگٹ ہے وہ پورا آپ نے کرنا ہے اور اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے ہم نے عرض کیا، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہیں اور ان کی جو ہے وہ پریکٹس ہوتی رہی ہے. بعض دوست کہتے ہیں کہ جی اس طرح تو کدی ہویا نہیں، واقعہ ہے کہ اس طرح نہیں ہویا، لیکن یہ ہوں اس طرح سانوں کرنا پائے گا. اب ہمیں اس طرح سے کرنا ہوگا کہ آپ نے جو آپ کا ٹارگٹ ہے 500 بندوں کا، اس کے نام اور نمبر آپ نے بھیجنے ہیں اور ان کو ہم نے چیک بھی کرنا ہے. کم از کم 10% لوگوں کو ہم جو ہے وہ فون کریں گے وہاں آفس سے اور ان سے پوچھیں گے. تو اگر انہوں نے کہا کہ جی سامنے تو کسی نے پوچھے ہی نہیں، پتہ نہیں نام کہنے بھیج دیتا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میرا نام کیوں لکھا گیا ہے، تو وہ پھر ہم آپ سے بات کریں گے. آج ایک دوست نے شیخو پورہ سے حلقہ ہے، 2119 لوگوں کی لسٹ اس نے جمع کروائی ہے اور اس نے کہا کہ میرا دعویٰ ہے کہ رانا صاحب آپ ان میں سے 10% کو فون کریں، 50% کو فون کریں. اگر یہ بندے کہیں کہ ہم سے بات نہیں ہوئی یا ہم نے اس دن جو ہے وہ مینار پاکستان نہیں آنا تو میں قصوروار ہوں، کیونکہ ہر بندے سے بات کر کے انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ لکھا ہے، ہر ورکر سے بات کر کے. تو یہ لسٹ جو ہے یہ آپ نے ہمیں ضرور بھیجنی ہے، اس کو آپ تیار کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نمبر جب ہمارے پاس آ جائیں گے، فون نمبر کیوں لے رہے ہیں، تو وہ ایک ایپ ہم نے تیار کروائی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں اس دن پتہ ہوگا کہ یہ لوگ کہاں ہیں. اگر ان میں سے لوگ جو ہے وہ گجرات بیٹھے ہیں تو یہ پتہ چل جائے گا، وہ سسٹم بتا دے گا کہ اتنے لوگ جو ہیں یہ اب جلسہ گاہ میں ہیں اور اتنے لوگ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں ہیں. تو یہ ہمیں ایسے اس سے پہلے ہوا نہیں ہے اور آپ لوگ ہی اعتراض کرتے رہے ہیں کہ لو جی اتنے پوچھتے ہیں کوئی نہیں.
इत्थे ना किसी नूं अच्छा करन दी शाबाश है, ना किसी नूं बुरा करन दी जिहड़ी है वो तंबीह है। ये आप लोग कहते रहे। तो इसलिए इस मरतबा हमने ये कोशिश की है और ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो इस बात को इस मरतबा इंश्योर करें कि जो लोग काम करें, जो लोग अपने काम को पूरा करें, जो लोग अपने काम के ऊपर पूरा उतरें, उनको शाबाश भी दी जाए, और जो ना करें उनसे कम से कम जो है वो इज़हार अफसोस जो है वो ज़रूर किया जाए कि जी आपने जो है ये क्यों नहीं किया। और इसी तरह से आगे चल के आपने जो ट्रांसपोर्ट करनी है वो उसके भी आप हमें नंबर्स दें कि 500 लोगों जो है वो कम से कम 10 बसों में लेके जाएंगे। 10 बसों के जो है वो आप ज़रूर नंबर दें। बाकी जो है वो आप 2000 ले आएँ, 4000 ले आएँ। बसें जो है वो आप जो है वो 20 की बजाय 10 की बजाय आप भले जो है वो 50 ले आएँ, 100 ले आएँ। वो आपकी अलग आपकी मोहब्बत है, आपका जोश है, आपका पार्टी के साथ मियां नवाज शरीफ के साथ जज्बा है। लेकिन ये जो टारगेट है इसको आपने इस तरह से पूरा करना है और इस मरतबा हम इसको इंश्योर करेंगे। ये पहले नहीं होता रहा, पहले हमारा रवैया ये है और हम इसी तरह से करते हैं। जिस तरह कल मेरी गल जो हुई है अपना आबर रजा साहब ना, तो मैं कहा जी किन्ने बजे पहुँच जाइए, कहते टाइम तो असी वैसे 1 बजे देता, तुसी वैसे 2 बजे तो पहले ना आए। तो हमें है पता है कि बाबू जी तैयार हो आते जाते बंदे जो है वो घंटा 1.5 घंटा लगा देंगे। लेकिन चलें, ये भी एहसास मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशगवार बात है कि आज आप न सिर्फ भरपूर अंदाज से जो है वो आप दोस्त सारे यहाँ पे आए हैं, बल्कि सभी बातें मेरी भी और मुझसे पहले भी आपने बड़े गौर से सुनी हैं, बड़े जज्बे से सुनी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जज्बा जो है ये इंशाअल्लाह ताला हमें इस मकसद में जो है वो कामयाब करेगा और हमारा मकसद जो है वो पाकिस्तान को इस बहरान से मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस बहरान से निकालना है। इसके अलावा हमारा ना कोई और बयानिया है, ना कोई और हमारा मकसद है। इंतकाम की बात हमने कभी नहीं की, लेकिन उन किरदारों को एक्सपोज हमने हमेशा किया है, हमेशा किया और आइंदा भी करेंगे और करते रहेंगे, जिन लोगों ने जो है वो पाकिस्तान को बार बार जो है वो कुएं में धकेला है, गड्ढे में धकेला है। और हमने अपने लीडर की क़यादत में जो है वो इससे पहले भी पाकिस्तान को सुरखरू किया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी करेंगे। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।